बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं खुतबा हज के हवाले से। हर साल हम देखते हैं ज़ुल्हज का महीना आता है, ईद कुर्बान आती है और फिर जब हज का दिन आता है तो एक बड़ी कुर्बत महसूस होती है। फिर ख़ास तौर पर खुतबा हज्जतुल विदा को याद किया जाता है और ख़ास तौर पर उस मैसेज को समझने की बात की जाती है कि किस तरह से उस मैसेज को समझा जा सकता है और अपनी ज़िंदगियों में शामिल किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं खुतबा हज के हवाले से, तो सऊदी अमूर हज की जानिब से ये डिसीजन लिया गया। पिछले साल भी हमने देखा और इस साल भी खुतबा हज को 35 ज़बानों में तर्जुमा करके नशर किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरबी ज़बान में होगा, किसी को समझ आए ना आए, क्योंकि हम जब कुरान पाक भी पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही करते हैं कि वो एक पूरा ज़ाब्ता हयात है। सिर्फ पढ़ने की अकीदत तो है, तराम है, सवाब है, लेकिन जो उसे समझने का सवाब है और जो उसे समझने के मामलात हैं वो बहुत ज़रूरी है। और खुतबा हज ये भी इसी तरह का मामला है कि इसको ना सिर्फ सुनना है, समझना है, अमल पैरा होना है इस पे। और इसी पे बात करेंगे जी साहिबजादा काशिफ महमूद साहब, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर जी, शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताइए खुतबा हज, पहले तो ये 35 ज़बानों में जो तर्जुमा हो के नशर किया जाएगा, ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम संगे मील है जो अबूर किया गया? देखें, जितने भी दुनिया के बड़ी गैदरिंग्स है उसमें ये वाली मेरे ख्याल है सबसे बड़ी गैदरिंग, सबसे बड़ी गैदरिंग है। और सिर्फ वहाँ की गैदरिंग नहीं है, उस खुतबे ने दुनिया के हर हिस्से में सुना जाना है। सही, एक बहुत बड़ा मैसेज जो आलम इस्लाम की तरफ से मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए, सब के लिए एक मैसेज जाना है। सही, ये जितनी भी ज़ुबानों में हो कम है। मतलब जो हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं वो भी हैं, लेकिन ये स्पेनिश में भी होना चाहिए, ये डच में भी होना चाहिए, क्योंकि इसकी जितनी भी आगे तफसील जाएगी सही, वो सारी की सारी लोगों के लिए कारामद भी है, मुफीद भी है। और ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है कि अब देखें मौलाना रूम की जो किताब है जी, वो तकरीबन 70 ज़ुबानों में उसका तर्जमा हो चुका है जी। 40 रूल्स ऑफ लॉ है जी, 40 रूल्स मसनवी मौलाना रूम जिसको कहते हैं। अच्छा। तो इतने लोगों तक बात पहुंच रही है, तो ये भी हमारे एक ऐसा कीमती जगह होती है। ये जो हज है असासा है, ये हमारा बहुत ज़रूरी, हाँ। जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे वो ज़रूर करे। सबसे पहली बात तो ये कहते हैं, कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर इंसान का जिस्म और रूह बिल्कुल मुत्तहर और तहारत ज़दा और पाकीज़ा हो जाती है। सही। इंसान जिस दिन पैदा होता है हर इंसान जैसे हो जाता है, उस दिन जैसे होता है, एक वो तहारत वाला उसका जिस्म होता है, उसकी रूह भी तहारत वाली, तो ना कोई गुनाह ना कोई सवाब, पाकीज़ा है, लतीफ़। एक जिसने कुफर के बाद कलमा पढ़ा हो, सही, चाहे 70 साल के बाद उम्र के पढ़ा हो, बुराई छोड़ के अच्छाई की जानिब आपने 70 साल के कुफर के बाद अगर आप कलमा दिल से पढ़ लिया है तो 70 साल का कुफर आपका धुल गया और रूह ऐसे होगी जैसे पहले दिन के बच्चा होता है। और तीसरी जो शक्ल है वो हज मबरूर कहते हैं इसको, यानी कि मकबूल हज। अब मकबूल हज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब मकबूल नहीं है। अच्छा, हाँ, ये भी बड़ी ज़रूरी है, इस पर ये बड़ा ज़रूरी है कि जिसका हज मकबूल हो गया उसकी रूह भी उस दिन ऐसे होगी जैसे पहले दिन का बच्चा, और वो ऐसे पाकीज़ा होगा, और उसकी वो जिसके लिए दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल होगी, मुस्तजाब होगा वो। वाह, वाह, वाह। यानी कि खैर के कलमात बोलेगा तो खैर होनी शुरू हो जाएगी, ज़बान में असर हो जाएगा, ज़बान की तासीर ऐसी उसकी हो जाएगी कि वो जिसकी ज़ुबान से जो निकलेगा वो पूरा होता जाएगा। और खैर का चूँकि मामला है तो खैर ही बटेगी, इसमें बिल्कुल ऐसा ही है। अब होता ही है कि जब हम हज की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि हर अमल का दारो मदार नीयत पर है। और मैं नीयत को देखता हूँ, यहाँ से असल जो फ़र्क होना शुरू होता है ना, कि अगर आप हराम के पैसे कमाएं, आपकी इनकम के सोर्सेज ठीक नहीं हैं
اور پھر آپ حج کرنے کے لیے پہنچ بھی گئے ہیں اور اوپر سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں تو اس کو وہی بلاتا ہے جس کو اللہ بلاتا ہے، بلاوا آتا ہے. تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اللہ سب کو بلاتا ہے، اللہ ہر وقت سب کو بلا رہا ہے. صحیح. لیکن وہ کس طرح بلا رہے ہیں؟ وہ ان طریقوں سے تھوڑی بلا رہے ہیں. اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اگر 2 نمبر کی کمائی پہ جا رہے ہیں پھر. نہیں، یہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ بلکہ نا ڈبل گستاخی ہے کہ آپ اس کا حکم بھی نہیں مان رہے اور پھر اس کے روبرو جا رہے ہیں. کس منہ سے جا رہے ہیں؟ کس منہ سے کعبہ جاؤ گے؟ خالف شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے. تو انسان کو یہاں پر رہتے ہوئے جو اعمال اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں ان طریقوں پہ کرتے ہوئے، کئی ایسے لوگوں کا مقبول حج ہے جو حج پہ نہیں گئے. اب اس کا فلسفہ سمجھا دیجیے، پھر میں خطبہ حج کی طرف آتی ہوں کہ اس کی کیا اس کی دیکھیں نیت کی کہ حج پہ جانا ہے اور عین وقت کے اوپر اس کو ایسا کچھ نظر آیا کہ جس سے انسان کی خدمت ہونا زیادہ ضروری تھی. واہ 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 واہ. ایک فیملی نظر آ گئی بزرگوں کو کہ جو مرے ہوئے جانور کا گوشت پکا کے کھا رہی تھی کہ اب ہم پہ یہ حلال ہو گیا ہے. تو انہوں نے جتنی حج کی انکم تھی اس خاتون کو دے دی اور اس کے بچوں کو دے دی کہ تم اپنا گھر بھی بناؤ اور تم حلال کماؤ، حلال کھاؤ. اور یہ حج کے پورے پیسے دے دیے. اب کہتے ہیں کہ ان کا حج بھی قبول ہوا اور ان کی وجہ سے تمام حاجیوں کا حج بھی قبول ہوا. واہ. جیسے ایک خوبصورت خطبہ تھا مختصر ترین کہ 10,000 مساجد بنانے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر کا چولہا چلا دو. اور یہ کہہ کہ انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرا دی. تو مقصد ان سب کے پیچھے جتنی بھی عبادات ہیں ہماری، عبادات کا خالص اور خالص تعلق ہمارے رب تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور رب تعالیٰ کی منشا اگر ہم اپنی منشا کے ساتھ مکس کرنا شروع کر دیں گے تو رب خوش ہوتا ہے. وہ چاہے یہاں پہ ہو، وہ سب کا ایک شعر ہے کہ پنجابی کا کہ دل دے اندر خانہ کعبہ ساڈا گھر وچ ہویا حج، آپ امام تے آپ نمازی آپے بانگا دیواں اج. واہ واہ. تو یہ رب تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ذاتی ایک ایسا کنیکشن ہوتا ہے. اور سر سمجھ یہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ خیر کی بات کر رہے ہیں، اپنے انسانوں کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ بہتری کی بات کر رہے ہیں کہ بس ان کے ساتھ بہتری کرتے جاؤ، میں تمہارے ساتھ بہتری کرتا ہوں. سادہ سا نظام ہے جی. اور پورا حج کا جو سسٹم ہے جی، یہ دیکھیں عبادات بھی ہیں، قربانی بھی ہے. اور قربانی کا جو تعلق ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہوا رہا ہے. یعنی کہ شر کی اور خیر کی جو جنگ بڑی مدت سے جو چل رہی ہے، یہ اس کی فتح مبین کا بھی دن ہے. کہ آج کے دن 3 شیطان تھے جی، ہیں وہ پہلے حضرت اسماعیل کے پاس گیا، بچے کو ورگلایا کہ دیکھو تمہارا باپ کیا کر رہا ہے. پھر وہاں سے مار پڑی کہ وہ جو باپ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. اور پھر چلا گیا وہ حاجرہ کے پاس کہ پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ قربانی کر رہے ہیں تمہاری اولاد کو قربان. وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے رب نے ان کو کہا ہے، ان کے رب نے ان کو کہا ہے. وہ ٹھیک ہے. وہاں سے بھی مار پھر تیسرا پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، ادھر سے بھی اس کو. تو اب وہ کہنے کوئی نشانیاں ہیں پتھر مارنا، لیکن یہ پتھر شر کو مارنا ہے، برائی کو مار رہے ہیں. آپ شیطان کو پتھر مار رہے ہیں. تو شیطان جیسے وہاں پہ ہے، یہاں روزمرہ میں بھی ہر ایک کے اندر ہے، ہر ایک کے اندر. مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ خطبہ حج موسٹ امپورٹنٹ لیسن آف آور لائف، جی 35 زبانوں میں ترجمہ کر کے ہم پوری دنیا کو کیا میسج دیتے ہیں، ہم مسلمانوں کو کیا میسج دیتے ہیں اور باقی لوگوں کو کیا میسج دیتے ہیں. جتنے بھی ابھی تک آئے نا جی خطبہ حج ہیں، ویسے کچھ زبانوں میں تو آتے بھی رہے. جی بالکل. اردو میں بھی ہمارے ملک میں تو اردو میں، انڈیا میں ہندی میں کہہ لیں، تامل میں بھی، اس طرح سے کچھ زبانوں میں آلریڈی ہو رہا ہے یہ کام. صحیح. بلکہ وہ جو آوازیں سن نہیں سکتے، اشارے آتے ہیں، بالکل آتے ہیں ان کے لیے بھی کہ کیا بولا جا رہا ہے. اس ٹائم کے اوپر میسج کون سا ہونا چاہیے جس سے پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو؟ اللہ کرے ہو جائے.
یہ سب سے اچھا میسیج نہیں ہے کہ کچھ ایسا میسیج وہاں پر ہو جس سے پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خیر کا اسلام ہے. اب دیکھیں کہ وقت اور حالات نے کیسے ایک دم سے پلٹا لگایا کہ وہی ملک جو ڈرتے تھے لوگ ہیں, are you calling from Pakistan, بڑا خوف سے ان کا جان نکل جاتی تھی, اور اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان لونگ کنٹری. لو جناب, ایک سمبل اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ایک بلے اور ابدا کی پاؤں تھو پٹنے تھے لاؤنے, اللہ کے لیے تو اتنا صحیح کام ہے نا جی. تو یہ میسج جب جائے گا کہ ہم سب ایک خطبے کو سن رہے ہیں, ایک امامت میں حج ہو رہا ہے, وہ کتنا قیمتی خطبہ ہے, وہ کتنے قیمتی الفاظ ہیں, کس جگہ سے وہ جا رہا ہے. اور پھر جو نسبت ہے سر, بات تو ساری ہے ہی ہماری کہ ہماری اس جگہ سے نسبت ہے, ہماری محبت ہے اس جگہ سے, مدینہ شریف سے ہماری محبت ہے, خانہ کعبہ سے ہماری محبت ہے. یہ ہماری محبتوں کے اور ہماری روحانیت کے یہ باغیچے ہیں جہاں پہ جانا روحانی لوگوں کے لیے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ خطبہ حج ہم گھروں میں بیٹھ کے سنتے ہیں, جی ہاں, جو وہاں پر جاتے ہیں وہ وہاں پر سنتے ہیں, بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, ہم اسپیشلی حج لگا کے دیکھتے ہیں, بچا اثر کتنا ہوتا ہے, کتنا اس سے سیکھتے ہیں, امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں وقتی تاثر تو ضرور ہوتا ہے, ایک جو وقتی تاثر لیا جاتا ہے 2 گھنٹے کے لیے یا شام تک کے لیے, کچھ بھی کہہ لیں کہ مطلب مجھے یاد ہے ہم بچپن سے ہی جب سے ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتا تھا ہمارے دور میں, تو تب سے ہم نے شروع کیا کہ جی آج وہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ تبدیل ہوگا, اس کی غسل ہوگا ہے جی, وہ اس کی تقریب بڑی خوبصورت ہماری محبت ہے. تو اسی طرح سے حج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حج کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استطاعت دے کہ ہم بھی وہاں پہ اس طرح سے جائیں اور ہم بھی قربانی تیری راہ میں کریں. تو چلیں کچھ نسبت سے قربانی ہم تو یہاں پر بھی تو کر رہے ہیں نا, ہمیں بھی قربانی کا حکم ہے اسی نسبت سے ہی. تو نسبتوں کے کھیل ہیں سارے, وہاں پہ حاجیوں کو ہونا ایک بڑی سعادت والی بات. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کے شر سے اور جھگڑوں سے اگر وہ پاک رہیں تو وہ بالکل ایک مصفہ پاک مطہر جسم روح لے کر وہاں سے. اچھا سر, وہ جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں حاجی, عقیدت میں, احترام میں, محبت میں, خانہ کعبہ کے غلاف کے دھاگے, جی ہاں آپ نے سنا ہوگا, جی میں نے دیکھے بھی ہیں. ہاں, تو وہ نکال لینا, وہ کیسے, مطلب اب دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ بڑا در ہے بڑا مانگے. اچھا, دھاگے بھی آپ کو مل جائیں گے, چلیں غلاف کعبہ بھی آپ کو مل جائے گا, لیکن جس کے دل میں کعبہ آ گیا تو وہ تو اللہ کا گھر بن گیا. صحیح, تو مانگنا ہے تو اس در سے بڑا مانگے, وہ در تو دینے والا ہے. بے شک بے شک. تو دھاگے چوری کرنا, عقیدت میں کوئی چیز اٹھا کے لے کے آ جانا, قرآن پاک ویسے ساتھ میں لے آنا, لوگ وہاں رکھواتے ہیں, وہ کئی محبت میں لے بھی جاتے ہیں. اچھا سر, ایک تو جس طرح سے سعودی جو وزارت حج ہے, جتنے بھی معاملات کو, چیزوں کو ان کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے سر, سوشل میڈیا کا بھی بڑا استعمال ہوا. ہم نے دیکھا کہ پہلے تو ٹی وی پہ حج ایک بار آ جاتا تھا, پھر شام تک نیوز میں تھوڑا بہت چلنا, پھر بس وہ, لیکن اب تو ڈیجیٹل میڈیا پہ باقاعدہ دکھایا جاتا ہے. یہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے کتنا اسٹرانگ میسیج مسلمز کی جانب سے جاتا ہے, نہ صرف مسلمز کو بلکہ پوری دنیا. ٹیکنالوجی کا استعمال بہت بہت ہی ضروری ہے. اب ہم لائیو مباشر لکھا آتا ہے نا جی, کہ لائیو مکہ شریف دیکھ سکتے ہیں, لائیو مدینہ شریف دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے قبلہ ہے, رخ ہے ہمارا, کہ کعبہ کی طرف رخ کریں تو ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے. بے شک. مدینہ شریف کی طرف کریں تو رخ ہے ہمارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں جائیں تو وہاں ضرور جائیں, وہاں جائیں تو وہاں بھی ضرور جائیں. صحیح. سرکار صاحب کہتے تھے کہ زمین سے آواز جاتی ہے لا الہ الا اللہ, آسمان سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جاؤ تو اللہ کی محبت مانگو, اور اگر اللہ کے گھر پہ جاؤ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو. اچھا سر, یہ جو فریضہ حج ہے, جی, خطبہ حج ہے اور عید قربان ہے, جی,
لنکڈ ہیں, جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں سب چیزیں ایک ساتھ ہیں, چاہے ہم اس میدان تک اس جگہ تک پہنچے یا نہیں پہنچے. قربانی کا کیا میسیج ہے؟ قربانی کا بہت بڑا میسیج ہے جی. یہ کئی لوگوں نے اس کو نا ہر دفعہ میں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں کہ بڑا جانور کچھ نہ اس کے اندر تخریب کاری کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی, کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتے, کیا ضرورت ہے فلاں کرنے کی, یہ آپ اس کے مدرسہ کیوں نہیں بنا دیتے, اتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, اتنا گوشت اکٹھا ہوتا ہے. دیکھیں جو دینی ارکان ہیں نا یہ اجتہاد سے نہیں بنے, صحیح ڈسکشن سے نہیں بنے. ہاں یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, حکم کے اوپر بحث نہیں ہوتی, صحیح, اور کرنی بھی نہیں چاہیے. اس کو آنکھیں بند کر کے اللہ کے حوالے. ہاں کیا ہم ہیں رازق, پہلا ہمارا تو بلیف ہی ہے نا, کیا ہم ہیں رازق, کیا ہم کسی کو گوشت کھلا سکتے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے کہ مجھے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, مجھ تک کیا پہنچتا ہے, تمہاری نیت پہنچتی ہے. اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو, اللہ کے ہاں قبول کرنے کے انداز مختلف ہیں. آپ شو بازی کے لیے کر رہے ہیں, شو آف کر رہے ہیں, پہنچے گی وہاں, نیت پہنچے گی, کیونکہ اور تو کچھ نہیں پہنچنا, گوشت فریزر میں پہنچ جانا ہے, کھال کسی کے مدرسے میں پہنچ جانی ہے, ٹھیک ہے نا جی. رشتہ داروں نے ران شان بھی وہ بھی روز کروا لیں گے جی, حساب آپ سے ہونا ہے کہ آپ نے کس نیت سے کیا کیا کیا, کس نیت سے قربانی دی ہے. وہ نیتوں کا کھیل ہے سارے کا سارا. اگر یہاں پر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو پھر تو سب تو ہی خیر ہے. ٹھیک سر, میسج دیجئے دیکھنے والوں کو, کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ وہ اللہ ایسا اللہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت لوگوں کے حاسد پیدا فرماتا ہے اور بدصورتوں کے عاشق بھی پیدا فرماتا ہے. واہ, اللہ تو وہ ایسا اللہ ہے. تو اس اللہ سے تعلق کا سارا یہ نظام ہے. ہماری عبادات اس کے قرب کا ذریعہ ہے, ہمارے سجدے اس کے قرب کے لیے ہیں, ہمارا حج کرنا, ہمارا عمرہ کرنا, ہماری نمازیں ہیں, ہماری قربانیاں سب کس لیے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو, ہماری کوئی ایک چیز کو قبول فرما لے. تو اس کے اندر جو ہے نا صرف یہ مومنٹس نہیں ہیں, یہ پورا سال ہے. صحیح. آپ آج کیوں چل رہے ہیں صرف, یا رمضان میں کیوں چل رہے ہیں, آپ کے اوپر ہر وقت اللہ کا پہرا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. بہت شکریہ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہوگا, واپس آئیں گے, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پڑھنے میں تو خبر بہت اچھی لگ رہی ہے, لیکن جب ایکسپرٹ سے بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ خبر کتنی اچھی ہے. اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے 2 دہائیوں کے بعد سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کا عمل دوبارہ شروع کر دیا ہے. یعنی کمپنیز کو معاہدے دے دیے گئے ہیں, وہ سمندر میں جائیں گے, تیل تلاش کریں گے, گیس, کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے, بس ان قدرتی وسائل تک پہنچنا باقی ہے. اب وہ کیسے پہنچیں گے؟ ہماری ملکی کمپنیز ہیں, بیرون ملکی کمپنیز آئیں گی, وہ تلاش کریں گی وسائل اور پھر اپنے ساتھ ہی لے جائیں گی, کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. لیکن 2 دہائیوں کے بعد یہ اب کہا جا رہا ہے جی ہم خود کفیل ہونے جا رہے ہیں, معاشی ترقی آ جائے گی. وہ جیسے وہ بڑی بڑی باتیں ہم سنتے ہیں, جیسے حکومت کے ڈاکومنٹس میں تو مہنگائی بھی نہیں ہے, ہم آن ٹریک آ گئے ہیں, چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, لیکن جب گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں تو کچھ اور نکلتا ہے. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے یہ ایک نوٹ سامنے آیا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کو تیل اور گیس کی تلاش کے لیے انڈس اور مکران آف شوز میں بلاکس الاٹ کر دیے گئے ہیں. یعنی ان کے ساتھ بڈنگ شڈنگ سارا معاملہ طے پا گیا ہے اور بہت جلد وہ کام شروع کرنے جا رہی ہیں. لیکن اس سارے معاملے میں کیا یہ اتنا آسان ہے کہ آپ جو ہے وہ سمندر تک جائیں گے اور مشینز لگائیں گے, تیل نکالیں گے, گیس اپنی ہوگی اور آسانی ہو جائے گی؟ بات کریں گے. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینالسٹ ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو سننے میں ایک دم سے لگتا ہے کہ شاید بہت ہی اچھی خبر آ گئی ہے کہ تیل اور گیس اب ہمارے گھر کا ہوگا, کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ اس کو کیا سمجھا جائے؟ بہت بہت شکریہ سدرا صاحبہ. 23 بلاکس ایوارڈ کیے گئے ہیں 54,600 کلومیٹر پہ, اور پرومسنگ اپ ٹو 1 بلین ان انویسٹمنٹ. صحیح.
اب دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. سب سے امپورٹنٹ اس میں جو فیکٹر ہے وہ تو یہ کہ 20 سال کے بعد یعنی 2 دہائیوں کے بعد یہ معاملہ دوبارہ سٹارٹ ہوا. صحیح. تو اب اس میں اسپیکولیشن کرنے کی گنجائش اگر ہے ہمارے پاس تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہمارے برادر اسلامی ملک تھے تیل پیدا کرنے والے، ان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا. دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں جی. کہ وہ کام کیوں نہیں ہو رہا تھا. کس کی حق میں نہیں تھا کہ پاکستان تیل پیدا کرے، تیل کے ذخائر دریافت کرے. سوری. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے وزیر پیٹرولیم تھے ڈاکٹر اسد محمد خان. صحیح. ضیاء الحق صاحب کے دور میں، جنیجو صاحب کے دور میں تھے. تو وہ جیولوجسٹ تھے اور ہوائی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی اس زمانے میں. کچھ ان کے ساتھ کچھ یعنی وقت گزارنے کا موقع بھی ملا. تو ان کے پاس کافی ڈیٹا تھا جو کہ سیٹلائٹ ڈیٹا تھا پاکستان میں کہاں کہاں یہ ذخائر موجود ہیں. صحیح. ان کی ایکسپلوریشن انڈر کمپلشن روکی گئی. اب یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سمندر میں اچانک آپ چلے جائیں اور کہیں کہ جگہ جگہ یہاں پہ کھود لیتے ہیں، یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. اس کا آپ کے پاس جیولوجیکل سروے کے ذریعے ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اور اب تو 30-40 سال میں ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے، تو بالکل سیٹلائٹ ڈیٹا اویلیبل ہوگا کہ کہاں پہ یہ پاسبلٹی ہے اور کتنی گہرائی میں وہ تیل موجود ہے. سو یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہوگا یہ کام. صحیح. اس کا ایکوریٹ ڈیٹا ہوگا اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے آپ کی بات سے کہ 20 سال تک یہ کام کیوں نہیں ہو سکا. وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سی طاقتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا یا جنہوں نے اسے روکے رکھا. جی. وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو گلف سے آنے والی ریمیٹنس کے اوپر اتنا ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے کہ ہم راتوں کو سو نہیں پاتے یہ سوچ کے کہ وہاں جو ہمارے ورکرز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی. ہر بات ماننی پڑتی ہے. ہماری فورن پالیسی، ہماری نیشنل پالیسی، سیکیورٹی پالیسی، انرجی پالیسی، سب کچھ جو ہے گروی رکھی ہوئی ہے سمجھیے. تو اب آ کے یعنی کہ جو ان کے ساتھ اس وقت یو اے ای کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں تو حق بجانب ہے ہم یہ سوچنے میں کہ یہ بوجھ ہمارے سر سے اترا. صحیح. تو ہم نے کوئی قدم آگے اٹھایا. یعنی کہ کون سی وہ طاقت تھی جو یہ کام ہونے نہیں دے رہی تھی. ٹھیک ہے جی. جی. تو اب یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. اچھی خبر ہے، ہونا چاہیے. اور میں تو دیکھیے ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بالکل کلیئر ہیڈڈ ہوں کہ وہ پھر جب یہ کام آپ آگے شروع کریں تو تھوڑا سا جو ہے پیچھے بھی مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کام نہیں ہونے دیا. ذرا ان کا بھی تو آڈٹ کیجئے نا ہلکا سا. صحیح. تو جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرس تھے جو یہ کام نہیں ہونے دے رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے زمانے میں بہت انہوں نے ایک دفعہ آ کے اسٹیج پہ کہا کہ جی سمندر میں تیل نکلنے والا جی. ہے اور جی. اتنے بڑے ذخائر ہیں. پھر وہ اچانک وہ کام رک گیا. پتہ چلا جی وہاں تو کوئی رکاوٹ آ گئی، پائپ اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں جا پا رہا. سو وہ معاملہ بھی ٹھپ ہو گیا. اسی طرح بہت ساری ایسی جگہ ہیں پاکستان میں کہ جہاں پہ یہ پاسبلٹی موجود ہے، جیولوجیکل سرویز موجود ہیں. انہیں پبلک کرنا چاہیے. ایسی چیزیں اسمبلی میں کیوں نہیں آتی؟ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایسی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں یا ایک دوسرے کو جملے کستے رہتے ہیں. بالکل صحیح. یہ معاملات وہاں کیوں نہیں آتے؟ وہاں یہ ہمیں دکھائے نا، نیشنل اسمبلی میں لے کے آئے کہ کیا ڈیٹا اویلیبل ہے جیولوجیکل سروے کا. سیٹلائٹ امیجری جو ہے اس کو پبلک کریں. یہ کون سا ڈاکٹر اتنا صاحب. اس میں کون سا ایسا مطلب ہے سیکیورٹی کا خدشہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں کہیں تیل موجود ہے اور ہم نے اس کو پبلک کر دیا تو کوئی آگے نکال کے لے جائے گا؟ ہم ہی نکالیں گے اسے.
ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری سر آپ نے بات کی ہے کہ بھئی اس پہ ڈسکشن کیوں نہیں ہوتی ہے اسمبلی میں، جو ہر وقت ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، تو پھر ان چیزوں کو کیوں نہیں پبلک کیا جاتا ہے، عوام کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ یہ سرویس کیا باتیں کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کے. ایک آدمی چادر لپیٹ کے آ جاتا ہے، وہ دوسرے کو جملے کس رہا ہے، ایک آدمی پگڑی پہن کے آتا ہے، وہ تیسرے کو جملے کس رہا ہے. یہ اسمبلی ہے آپ کی؟ وہاں پہ ایسی ایک دوسرے کو جملے بازی ہو رہی ہے. اس کو یہ تقریر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ بہت جناب ایکسپیرینسڈ پارلیمنٹیرینز ہیں. یہ کیا باتیں کرتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، نہ مجھے اس کی افادیت اب تک کوئی سمجھ آئی ہے ان کی باتیں سن کے. سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے 20 سال پیچھے آپ نے کہا کہ ان کا بھی تو آڈٹ ہونا چاہیے. سر کیسے ہوگا آڈٹ؟ ہم آج تک سسٹم کو ہی تو رو رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم نہیں. ہمیں آج پتہ چلتا ہے 2018 میں 19 میں آ کے پتہ چلتا ہے جی بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی تھی وہ غلط دی گئی تھی. پھر اس کے یعنی کئی سالوں کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے جی ہمارے فیصلے غلط ہوئے تھے. اس وقت تو گڑے مردے کس نے اکھاڑنے ہیں، کس نے پوچھنے ہیں. سر 20 سال پہلے کس کو فائدہ تھا؟ اور میرا سوال وہی ہے کہ کیا بیرونی طاقتیں اتنی طاقتور ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت آتی ہے لیکن وہ انفلوئنس موجود رہتا ہے؟ رضا صاحبہ، یہ آڈٹ اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے. دیکھیے وزیر پیٹرولیم کون تھے، انرجی کے منسٹرز کون تھے، انرجی سیکریٹریز کون تھے، یہ لوگ کون کون ذمہ دار تھے. who were at the helm of affairs, right؟ صحیح. ان کی آپ ان سے پہلے تو آپ ان سے پولائٹلی پوچھ لیں کہ یہ کام آپ کیوں نہیں کر پائے. اٹ واز ان یور نالج اور ناٹ. اس کا جب کوئی کلین آدمی بیٹھ کے کرے گا جس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوں گے اور جس کی اپنی جائیدادیں ان ملکوں میں نہیں ہوں گی جہاں سے تیل نکلتے ہیں، وہ یہ کام کر کے دے دے گا آپ کو. یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. اس میں سمپل ایک کوشچنر ہے، 5 کوشچن لکھ دیتے ہیں، ان کا جواب دے دیں اور اس کے بعد ذرا ان کی پراپرٹی وغیرہ دیکھ لیں کہاں پہ. یہ کون سا مشکل کام؟ بہت آسان. ڈاکٹر غلام قاص، ابھی جو یہ نیا پروسیس 20 سال پہلے یہ رکا، 20 سال بعد دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے، کیا پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ اتنا آسان ہوگا؟ بیسیکلی یہ اتنا آسان پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. اگر 20 سال پہلے یہ رک گیا تو جیسے ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کہہ رہے کس نے روکا، کیوں روکا اور کون اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے، یہ باتیں یقیناً اب بھی ہو سکتی ہیں. اور میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میرا خیال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اوور دا ٹائم کبھی بھی گورنمنٹس پولیٹیکلی سٹیبل نہیں رہی، جس کی وجہ سے کوئی بھی منصوبہ کامیاب ہوتا ہی نہیں. صحیح. ایک گورنمنٹ سٹارٹ کرتی ہے اور دوسری گورنمنٹ آ کے اس پہ پہلے کرپشن کا ایشو کھڑا کر دیتی ہے، پھر کرپشن کی کاروائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر کیس بن جاتے ہیں. وہ کام 10-20 سال بعد جب وہ رہائی ہوتی ہے تو پھر اگلے کیس شروع ہو جاتے. تو یہ سچویشن تو پاکستان فیس کر رہا ہے. پاکستان کی اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی تو آج ہم یہ ایک نہیں بہت سارے ایسے پروجیکٹس بنا چکے ہوتے، جس کی بہت بڑی مثال آپ دیکھیں ہمارے 4-5 ڈیم ہیں جو پچھلے عرصہ دراز سے رکے ہوئے ہیں. جی. اگر وہ بھی بن جاتے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کی طرف سے آنا چاہوں گی. مجھے سر یہ بتائیے کہ اب چلیں 20 سال کے بعد دیر آئے درست آئے، ہم تو ہر امید کو اسی پہ راہے میں لیتے ہیں کہ چلیں پھر سے کام تو شروع ہونے جا رہا ہے. سر آپ تھوڑا سمجھائیے ہمیں کہ یہ کتنا آسان ہوگا، اور ماضی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے اور ماضی کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کس حد تک امید ہے کہ یہ واقعی ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں تیل اور گیس کے معاملے میں؟ دیکھیے اگر تو آئل ریزروز موجود ہیں، یہ نشاندہی ہوئی ہے، جی، تو وہاں سے وہ نکل بھی آئیں گے. ناؤ اٹ از اونلی اے میٹر آف انویسٹمنٹ کہ اس کی ایکسپلوریشن کے اندر انویسٹمنٹ ہو، کیونکہ یہ باتیں اوپن ہونا اسمبلی میں ضروری ہیں، اسے پبلک ڈومین میں آنا ضروری ہے، کیونکہ کانٹریکٹس آگے دیے جائیں گے. صحیح. ایک LNG کا کانٹریکٹ ہوا تھا، آج تک مصیبت پڑی ہوئی ہے. IPP کے کانٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں، آج تک ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی نیا کانٹریکٹ ایسا نہ کر دیں جو ہمارے لیے نہ. اس لیے کورس کریکشن بھی ضروری ہے اور اس معاملے کو ٹرانسپیرنٹ ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ دیے جائیں گے ایکسپلوریشن کے، وہ کون سی کمپنیاں ہوں گی، ان کمپنیوں میں ان کے کنیکشنز کہاں کہاں ہیں، ان کمپنیوں میں کس ملک کے انٹرسٹ ہیں.
یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں, کوئی نئی ایسی کوئی ہمیں مصیبت پڑ جائے ہمارے گلے میں کہ اب یہ آئل ریزروز جو ہیں جن کی انویسٹمنٹ آئے وہ سارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کچھ آئے نا. So it has to be very very transparent. اس کو پبلک ڈومین میں آنا چاہیے, اس کو اسمبلی میں لے کے آئیں, وہاں پہ ڈسکس کرائیں اس معاملے کو کہ یہ کانٹریکٹ کیسے دیے جا رہے ہیں, وہاں پہ کتنی ایسٹیمیٹڈ ریزروز ہیں, کتنے عرصے میں نکلیں گے. وی شوڈ نو دیز ڈیٹیلس. اس میں کون سا ایسا پرابلم ہے؟ تو اگر اس کو ڈیٹیل کو نہیں سامنے لایا جاتا تو پھر اس میں پرابلم ہے, کیونکہ پہلے بھی تو یہی ہے کہ نہیں یہ باتیں نہیں پوچھی جا سکتی. ہمارے بڑے تعلقات ہیں وہ قطر والے, بھائی بزنس ہو رہا ہے, کوئی رشتہ داری ہو رہی ہے, اس میں بزنس ہے. جب آپ نے دیکھ لیا نا وہ آپ کے ساتھ بزنس کیسے کرتے ہیں, یہ آپ کے یہاں کا نیریٹو ہے برادر اسلامی ملک. کبھی کسی اور, آپ ذرا ان کے اخبارات اور ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں, یہ الفاظ کبھی انہوں نے آپ کے بارے میں بھی کہے؟ یہ آپ ہی کہہ کے نہیں تھک رہے. یہ پرابلم ہے سارا. دیکھیے جب آپ جو الفاظ ہیں نا وہ آپ کو کانسٹنٹ سگنل دے رہے ہوتے ہیں ٹو بہیو ان اے سرٹن وے. آپ نے اپنی قوم کے دماغ میں یہ الفاظ دہرا کے کوئی ایسی چیز بٹھا دی ہے جس سے آپ اب ریئلسٹکلی سوچ ہی نہیں پا رہے. دیٹ از دا ہول پرابلم. آپ دیکھیے آڈٹ بھی ضروری ہے اور آگے جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی بھی ضروری ہے. اٹ ہیز ٹو بی ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ. جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کے نام ہمیں کلیئرلی پتا ہونے چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے بہاف پہ, ان کی سٹینڈنگ کیا ہے, ان کی افیلیشنز کیا ہیں. وی شوڈ نو دیٹ. ہم سٹیک ہولڈرز ہیں, ہم یہاں کے شہری ہیں اس ملک کے. سو وی ہیو اے رائٹ ٹو نو کہ ہمارے ریسورسوں کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس میں پاکستان کا کتنا حصہ ہوگا, کتنے عرصے تک یہ ہینڈ اوور ہوگا ہمیں سارا. اگر واٹ ایور دا پرسنٹیج جو انویسٹرز ہیں وہ لیں گے اس میں سے, تو وہ پاکستان کے پاس کتنے عرصے میں سارے رائٹس آئیں گے. یہ ساری ڈیٹیلز آئے نا تو یہ اسمبلی میں کیوں نہیں ڈسکس ہوتی چیزیں. میں فرینکلی اسپیکنگ میں تو اس اسمبلی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. ہمیں ایک سیدھی ہمیں سدرا صاحبہ ہمیں ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ چاہیے. وی نیڈ کلین پیپل ہو آر سٹنگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز. یہ سارا جو ہے یہ میں ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں. سر آپ نے بالکل 100% رائٹ. مطلب یہ ہے کہ یہ یوز لیس ہے, یوز لیس. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, سر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, سوری ٹو انٹرپٹ, اور مجھے آپ سے اجازت لینا ہوگی. ڈاکٹر غلام غوث صاحب آپ سے تھوڑی بات ہو سکی لیکن انٹرنیٹ کا کچھ آپ کی طرف شاید ایشو تھا, آپ سے معذرت بھی اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. لیکن بہت ہی خوبصورت حسن ظفر صاحب نے کوزے میں بند کر دیا ہے جی دریا کو, کہ جو پہلے ہوا اس کا آڈٹ کروا دیں اور جو ہونے جا رہا ہے اس کو پبلک کر دیں. مجھے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ نگہبان.